الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله شفاء القلوب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. ایمان والو، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ. اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں. قرآن کریم کے اندر منافقین کی علامات کا ذکر ہے کہ منافقین ان کے اعمال کیسے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں کہ منافقین ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر قلت کے ساتھ. ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا زیادہ، اور ایک اللہ کا ذکر کرنا تھوڑا کم. ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اور منافقین کی علامت بتائی کہ منافقین بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ نہیں کرتے، تھوڑا کرتے ہیں. تو ان دو آیات کے اندر ایمان والوں میں اور منافقین میں اللہ نے فرق کر دیا کہ ایمان والے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے اور منافقین اللہ کا ذکر تو کریں گے لیکن تھوڑا کریں گے. اس لیے جو ایمان والا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ. عام الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اللہ کا ذکر کرے بہت زیادہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
सुबहानक फ़क़िना अज़ाब अन्नार। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू अक्लमंदों की निशानियों का ज़िक्र करते हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। इंसानों की या तो हालत क़ियाम की होगी या क़ुऊद की होगी या जो है वो लेटने की हालत होगी। यानी इंसान या तो खड़ा होगा या तो बैठा होगा या लेटा होगा। तो ये तीन हालतों का तज़किरा किया कि अक्लमंद लोग इन तीनों हालतों में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। खड़े हैं तब भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, बैठे हैं तो तब भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, लेटे हैं तो तब भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। इस आयत के अंदर हमें ये बात समझ में आई कि इंसान जिस हाल में भी हो अल्लाह का ज़िक्र करता रहे। किसी हाल में इंसान अल्लाह को भूले नहीं, हर हाल में अल्लाह को याद रखे। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, मेरे बंदो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, मेरा शुक्र अदा करो मेरी नाशुक्री ना करो। उलमा ने लिखा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अगर खुशी के लम्हात में मुझे याद करोगे, गम के लम्हात में मैं तुम्हें याद करूँगा। परेशानी के आलम में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। राहत के आलम में हो मुझे याद रखो, जब तुम पर परेशानी आएगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। अमन की हालत में हो मुझे याद रखो, जब बदअमनी तुम पर आएगी, तुम पर बेचैनी आएगी, तुम पर कोई आफत आएगी तो मैं तुम्हारा रब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र करो ज़िक्र कसीर। ज़िक्र का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि मुझे भी और आपको भी सुकून की तलाश है। इस वक्त सारी दुनिया सुकून के तलाश में है कि मुझे सुकून मिल जाए। कोई मालदार है वो भी सुकून चाहता है, कोई गरीब है वो भी सुकून चाहता है, कोई ताजिर है वो भी सुकून चाहता है, कोई ड्राइवर है वो भी सुकून चाहता है, कोई दुकानदार है वो भी सुकून चाहता है, कोई झोपड़ी में रहने वाला है वो भी सुकून चाहता है, जो बिल्डिंग में बंगले में कोठी में रहने वाला है वो भी सुकून चाहता है, जो बाइक मोटरसाइकिल और साइकिल चलाने वाला है वो भी सुकून चाहता है, कार चलाने वाला वो भी सुकून चाहता है, और नरम नरम गद्दों पे सोने वाला वो भी सुकून चाहता है। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें बताया कि ए ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र करो कसरत से, और कसरत से ज़िक्र के बारे में इसलिए हुक्म दिया कि अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। वो लोग जो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात व सिफ़ात पर यकीन रखते हैं, तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, उनके क़ुलूब अल्लाह की याद से मुतमईन होते हैं, उनके दिल अल्लाह की याद से पुरसुकून होते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु ने आगे चैलेंज वाला जुमला इख्तियार किया, इस्तेमाल किया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। गौर से सुनो, अल्लाह ही की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अगर कोई बंदा अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर सुकून चाहता है तो सारी दुनिया में सर्वे हो चुका, अल्लाह की याद के बग़ैर सुकून नहीं मिल सकता, अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह की याद के बग़ैर अगर कोई बंदा नरम नरम बिस्तरों पर सोना चाहता है वो सुकून से नहीं सो सकता। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। जहाँ अल्लाह का ज़िक्र नहीं है वहाँ सुकून नहीं है।
اللہ کا ذکر زبان سے کریں تب بھی سکون، اللہ کا ذکر دل سے کریں تب بھی سکون، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، سکون ہی سکون۔ اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے، اگر قسم کھا کر کہا جائے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہوں گا ہانس نہیں ہوں گا۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، یہ کاروں میں جانے والے اور بنگلوں میں رہنے والے، کوٹھیوں میں رہنے والے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یوں اتنی بہت ساری سکون کی گولیاں کھاتے تب بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ کسی اللہ والے کو دیکھو کہیں باہر روڈ پہ بھی اسے سونے کی ضرورت پڑ جائے تو سر کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا رکھ کے سوئے، وہ سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ اور اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے کوئی عبادت ایسی فرض نہیں کی کہ جس کی کوئی حد متعین نہ کی ہو، صرف اللہ کے ذکر کے بغیر، کہ اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ مثال کے طور پہ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں نا، 5 نمازیں ہیں فرض، آپ پر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، 5 سے زیادہ نمازیں فرض نہیں ہیں، نماز کی حد متعین کر دے۔ اور زکوٰۃ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر ہے اور سال میں 1 مرتبہ لازم ہے۔ اور حج ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے اور زندگی میں 1 بار فرض ہے، حد متعین کر دی۔ لیکن اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو کثرت کا حکم ملے گا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر، جس کی ہے یہ تفسیر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر گھڑی ہر آن رکھنا ہے دھیان، میرا دل یہ کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ غرض یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا، کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے۔ اور اپنے ولیوں کی نشانی یہ بتا دی کہ میرے جو خاص لوگ ہیں، میرے جو ولی ہیں، وہ مجھے کثرت سے یاد رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، اور جس سے اشد محبت ہوتی ہے اسے ہر وقت یاد کیا جاتا ہے، ہر وقت اسے یاد کرتے ہیں۔ مجنوں کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ مجنوں لیلا کی محبت میں، اس کی محبت تو آپ سب نے سنی ہے کہ لیلا مجنوں کی محبت کے قصے سنائے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے اللہ والے بھی سناتے ہیں۔ اس کا یہ شعر وہ کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ شاعر کہتے ہیں امر علی الدیار دیار لیلا،
جب بھی لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ لیوانے، یہ پاگل، یہ گنک کیا کرتا ہے، یہ پاگل کیا کر رہا ہے، اس دیوار کو چوم رہا ہے، اتنی اچھی دیوار ہے، یہ دیوار اتنی اچھی ہے۔ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، حالانکہ یہ خود پاگل ہیں۔ وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ مجھے اس شہر سے جو محبت ہے، حقیقت میں مجھے اس سے محبت نہیں ہے، یہاں کے رہنے والوں نے مجھے فریفتہ کر دیا ہے، یہاں کے رہنے والی لیلا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس لیلا کی محبت کی وجہ سے میں اس کے ہر در و دیوار سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اسے ہر وقت یاد کیا جاتا ہے۔ مجنو ہر وقت اپنی لیلا کو یاد کرتا، ہر وقت اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، اسے بس ایک لیلا یاد رہتی تھی۔ ایک میں اور آپ ہیں نا اللہ سے محبت کرتے ہیں، میری اور آپ کی محبت، اور ایک مجنو کی لیلا سے محبت۔ محبت کا لفظ کتنا پیارا ہے، لیکن ایک جائز محبت ہے، ایک ناجائز محبت ہے۔ وہ محبت اگرچہ ناجائز ہے، لیکن مجنو نے ہمیں سبق سکھایا ہے، عشق اگر کرنا ہے، محبت اگر کرنی ہے تو میری طرح کرو۔ بندے سے محبت کرتے ہو تو جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو جیسے میں اپنی لیلا سے محبت کرتا ہوں ایسے محبت کر کے دکھاؤ۔ ایک مرتبہ مجنو لیلا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیلا اس سے بھاگ رہی تھی، وہ مجنو لیلا کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہا تھا، تو میرے جیسا نمازی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو لیلا کے پیچھے دوڑتا ہوا اس کے سامنے سے گزر گیا۔ نمازی اپنی نماز توڑ کے اس کو جا کے مجنو کو پکڑا، اسے کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے؟ بولے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے سامنے سے گزر گیا۔ اس نے کہا بھائی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کرنا، لیکن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، مجھے عجیب لگتا ہے کہ آپ کی اللہ کی محبت بڑی عجیب ہے۔ میں لیلا کی محبت میں اتنا گم تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کی محبت میں کھڑے ہو، تو تمہیں میں کیسے نظر آ گیا؟ تمہیں میں کیسے نظر آ گیا؟ تمہاری نماز بھی بڑی عجیب ہے، میری اور آپ کی نمازیں بھی ایسی ہیں۔ محبت کریں تو اس کی طرح، اس کے سامنے محبوب کا ذکر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اور بندوں سے بھی اللہ جل شانہ محبت چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا ولی ہے۔ اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، اس لیے کہ اللہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، یہ محبت اللہ کی طرف سے، اور وہ محبت بندوں کی طرف سے اشد حبا للہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ایمان والوں سے نہیں بلکہ اللہ بغیر ایمان والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ ساری انسانیت کو کس نے بنایا؟ بولیں نا بھائی، بولیں، نہیں بولیں گے میں پولیس بلا دوں گا۔ مفتی طارق مسعود والی بات یاد آتی ہے، پولیس بلانی پڑے گی، یہاں کھڑی کر دوں پولیس، ایک یہاں ایک گاؤں پہ کھڑی کر دوں، آپ لوگ بولیں گے۔ تو بلوچ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے پٹھان لوگ تو بولتے ہیں خفا نشے نا، ہمارے بلوچ بولتے ہیں یار میں گپ شپ لگا رہا ہوں زار مگیر، ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، یا میں کچھ غلط بول دیا؟ زار مگیر بولتے ہیں نا، یار غصہ نہیں کرنا، ایسے ہی بولتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھے کہ اللہ صرف ایمان والوں سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ ایمان والوں سے محبت کا انداز نرالا ہے، لیکن اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کو ان سے بھی محبت ہے۔ اس کی مثال بھی سن لیں، ابراہیم علیہ نبی کے نام علیہ الصلاۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے، جب بھی کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے دسترخوان لگاتے، کسی کو بلاتے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کوئی مہمان نہیں آیا۔ باہر نکلے مہمان کی تلاش میں، ایک بڑے میاں جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام آگے گئے، ان سے کہا کہ آ جاؤ بابا جی میرے ساتھ کھانا کھا لو، اور بابا جی اندر آئے، دسترخوان پہ بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا شروع کر لو۔ وہ بابا کہنے لگے میں مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، ابراہیم تیرے رب کو میں مانتا نہیں، تیرے رب کو جانتا نہیں، اور تیرے رب کے رحمان اور رحیم ہونے کو میں مانتا نہیں، اس لیے میں بسم اللہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوں، میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھانا کھلانا ہے تو کھلاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ ظالم میرے رب کا کھاتا ہے اور میرے رب کو نہیں مانتا، اٹھ جا میرے دسترخوان سے۔ وہ بابا اٹھے اور چلے گئے۔ وہاں اللہ نے الہام کیا، موسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ابراہیم 70 سال سے میرا انکار کر رہا تھا اور میرے دسترخوان پہ کھا رہا تھا، میں نے آج تک اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، پہلی بار تیرے دسترخوان پہ بھیجا تھا، ابراہیم تو نے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، فوراً جا اسے بلا کر لا ورنہ میری تیری دوستی ختم۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے، اس بابا کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، ہاتھ پکڑا، اسے کھینچ کے لائے، اسے کہا بھائی آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ بابا نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کبھی بٹھاتے ہو، کبھی اٹھاتے ہو، کبھی کہتے ہو کھانا کھاؤ، کبھی کہتے ہو چلے جاؤ، تمہاری یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، واپس کیوں بلایا، وجہ کیا ہے، پہلے کیوں اٹھایا، وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس لیے اٹھایا کہ تو میرے رب کو مانتا نہیں اور تجھے اٹھا دیا، پھر بعد میں میرے رب نے کہا ابراہیم میں 70 سال سے کھلا رہا ہوں، آج تک میں نے اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، آج پہلی بار تیرے دسترخوان پہ بھیجا، تو نے اسے اٹھا دیا، تیری میری دوستی ختم ہونے والی ہے، اس لیے میں تجھے بلا کر لایا ہوں۔ وہ بابا جی کہنے لگے ابراہیم تیرا رب اگر ہم بے ایمانوں سے بھی اتنی محبت کرتا ہے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اس کے بعد کھانا بھی کھلا دیجئے۔ اللہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اس کا انداز نرالا ہے۔ ایک مسلم اور ایک غیر مسلم دو دوست سفر میں جا رہے تھے، کھانا ساتھ لیا، رخت سفر باندھا، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں کھانا ختم ہو گیا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد یہ دونوں آپس میں طے کرتے ہیں کہ ایک دن کھانا لانا تیری ذمہ داری اور دوسرے دن کھانا لانا میری ذمہ داری، میں اپنے معبود سے مانگوں گا، تو اپنے معبود سے مانگنا۔ پہلا دن ایمان والے کا، ایمان والا گیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہا یا اللہ تیرا محتاج بندہ، تیرا فقیر بندہ، تیرے در کا منگتا، یا اللہ روزی اور یہ سارے خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ اس وقت ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کی حاجت ہے، کھانے کی طلب ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ ہمیں روزی چاہیے، کھانا چاہیے، مہربانی فرمائیے، کھانا عطا فرمائیے۔ مسلمان آیا اور آ کر بیٹھا، دسترخوان لگا، ایک شخص بڑی پرات لے کر آیا، اس کے اندر بہترین قسم کے کھانے سامنے رکھا، دونوں نے مل کے کھانا کھایا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن کافر کا آیا، کافر سے کہا اب تو اپنے معبود سے جا کر مانگ۔ وہ وہاں سے اٹھا اور گیا، مسلمان کی طرح جا کر سائڈ پہ بیٹھا، وہ بھی کچھ مانگنے لگا، مانگ کے واپس آیا، ایک بڑی پرات آئی، لیکن آج کا کھانا پہلے والے کھانے سے زیادہ لذیذ ہے، زیادہ بہترین ہے۔ جب کھانا رکھا مسلمان کے تو پسینے چھوٹ گئے، مسلمان پریشان ہو گیا، یا اللہ میں نے تو تجھ سے مانگا تھا، مجھے کھانا مل گیا، اس غیر مسلم نے بت سے مانگا، اسے کھانا پھر بھی مل گیا۔ اس کافر نے کہا کھانا کھاؤ، نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانے کی طبیعت نہیں ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں کھانا کھاؤں۔ اس نے کہا کھانا کھاؤ، میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا۔ جب کھانا کھانا شروع کیا، کھانے سے فارغ ہوئے، اس شخص نے کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، تم پریشان ہوئے کہ میں نے بت سے مانگا مجھے کھانا ملا، نہیں میں نے بت سے نہیں مانگا، میں نے غیر سے نہیں مانگا، میں نے تیرے رب کو پکارا اور میں نے کہا یا اللہ اگر اس مسلمان کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، یا اللہ اگر اس کا ایمان قبول ہے تو اس کے وسیلے، اس کے صدقے یا اللہ ہمیں کھانا عطا فرما۔ اللہ نے ہمیں کھانا عطا فرمایا، کھانا بھی مل گیا، اب تو مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا۔ ایمان والوں سے محبت کے انداز تو نرالے ہیں، اللہ تو غیر مسلموں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی
या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरे बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर, मेरी नाशुक्री ना कर। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदे तू मुझे खुशी की और राहत के आलम में याद करेगा। जब तू गमगीन होगा, परेशान होगा, तो मैं तुझे भुलाऊंगा नहीं, मैं तुझे याद रखूंगा। एक औरत के मुतालिक आता है, वो औरत बेवा थी, उसका शोहर नहीं था, बड़ी गुर्बत के आलम में थी। एक मरतबा अपने घर के अंदर बैठी, सुकून के आलम में, राहत के आलम में बैठी हुई, खाना खाने के लिए बैठी तो खाना सामने रखा, बाहर दस्तक हुई, किसी ने कहा भूखा हूँ, खाना चाहिए, खाना खिला दो। इसने वो खाना उठाया, खुद नहीं खाया, खाना उठाकर उस फ़कीर को दे दिया। वो खाना लेकर चला गया, उसने खाना खा लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद इस खातून ने कई रिश्तेदारों के यहाँ जाना था, ये गई, सफ़र में निकली और सफ़र में जाते हुए रास्ता जंगल का था, उस जंगल के रास्ते से गुजरना था। ये औरत जा रही थी, अचानक भेड़िया इनके पीछे लगा। ये औरत दौड़ लगाती है, भागती है, भेड़िया दौड़ता हुआ आया, इसने अचानक हमला किया। बच्चा उस औरत के हाथ से गिरा, इसके अपना गोद का छोटा बच्चा था, वो नीचे गिरा, भेड़िए ने उठाया, वो भेड़िया उठा के भागा। ये औरत उसके पीछे दौड़ती हुई जा रही है और अल्लाह के सामने रो रही है, या अल्लाह मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा मौत का मुंह में चला गया है और मौत का निवाला बन गया है। या अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, मेरे बच्चे को वापस लौटा। ये भेड़िया जा रहा है, अचानक दरख्त से एक शख्स ने छलांग लगाई, भेड़िए के सामने अचानक से जब आया तो भेड़िया अचानक घबरा गया, डर गया। डरते हुए जैसे ही रास्ता पलटने लगा, दूसरी तरफ जाने लगा, बच्चा इससे गिरा, फ़ौरन उस शख्स ने उठाया और उठाकर इस खातून के हवाले किया। खातून कहने लगी, अरे तुम इंसान नहीं, तुम मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए हो, अरे अपना तारुफ तो करवाते हुए जाओ, मेरे बच्चे की जान बचाई। उसने कहा कि हकीकत में मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। आप राहत के आलम में थे, आपने अल्लाह को याद रखा और अब इस वक्त आप परेशानी के आलम में हो। अल्लाह ने मुझे भेजा है कि खुशी में, राहत ने इसमें मुझे याद रखा था, अब ये परेशान है, जाओ इसकी मदद करो।